उस वक्त यही करता। कुछ तसव्वुर तो होते हैं पुराने, कुछ तालीमात दिमागों में होती हैं। हिंदू कौम भी ये बात मानती थी कि कब्र में भी अजाब होता है, तो हिंदुओं ने इसका ऑल्टरनेट क्या निकाला, जला दो, और जला के राख को बिखेर देते हैं वो, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात होती है कि राख अगर एक जगह रही पूरी बॉडी एक जगह होगी, लिहाजा राख को बिखेर दिया जाए। अपने लिहाज से वो क्यों करते हैं, ये अजाब कब्र से बचने के लिए, क्योंकि जाहिर है पैगंबर तो पहले हर कौमों में गुजरे हैं ना, तो उनकी कुछ तालीमात, अधूरी तालीमात, कुछ नजरियात, जैसे ये जो गाय की इबादत हिंदुओं में है, गाय की इबादत कुरान में भी तज़किरा मिलता है। बनी इसराइल जिस कौम में थे वो गाय को माबूद समझा करते थे। अल्लाह ने बनी इसराइल को गाय ज़बह करने का हुक्म दिया, बकरे का नहीं दिया, मुर्गी का नहीं दिया, गाय का क्यों दिया, ताकि इनके दिलों से गाय की इबादत का तसव्वुर निकले। और बनी इसराइल ने भी गाय को ज़बह करने में कितने हील और हुज्जतों से काम लिया है। क्यों, कुछ दिमाग में था कि किसी तरह गाय के अलावा किसी चीज को ज़बह कर दो, गाय को ना करो। अगर कोई हिंदू इस्लाम कबूल करे, जिस हिंदू ने सारी जिंदगी गाय के सामने सजदा किया हो, और इस्लाम कबूल करते ही आप उसे कहें कि गाय ज़बह कर दो, तो थोड़ा सा उसके दिल में खौफ पैदा होगा ना। क्या ख्याल है भाई, कहेगा यार सारी जिंदगी इबादत की, ऐसा ना हो अजाब आ जाए। इसी वजह से उलमा ये कहते हैं कि जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करेगा तो सिर्फ कलमा शहादत का पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि वो जिस मजहब से उसका ताल्लुक है उस मजहब के बुनियादी अकीदों का नाम लेकर उस पर रद्द करेगा कि मैं इस अकीदे को गलत मानता हूं। अगर कोई ईसाई इस्लाम कबूल करे तो सिर्फ कलमा शहादत नहीं पढ़वाया जाएगा उससे उसकी जबान से ये निकलवाया जाएगा कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानता, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुरादे मानने को हराम और कुफ्र और शिर्क समझता हूं। आ रही है बात समझ में? हिंदू जब इस्लाम कबूल करेगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है, हिंदू की जबान से ये कहलवाने की जरूरत नहीं है। हिंदू से ये कहलवाया जाएगा कि मैं गाय को मां नहीं मानता, मैं गाय को माबूद नहीं मानता, बल्कि मेरे हाथ में अगर कोई हिंदू इस्लाम कबूल करे मैं सबसे पहले गाय ज़बह करवाऊंगा उससे, ये गाय है इसको ज़बह करो जाके। क्योंकि बातिल नजरियात निकालने के लिए उसके खिलाफ कुर्बानी देनी पड़ती है। बात फिर बात से बात निकलती है, लेकिन कहने दो भाई, ये जो रूहानी इलाज वाले होते हैं ना, बात चैनल आ रहा है वहां पर, लेकिन क्या करें, इनकी अकीदत दिल से निकालना भी बड़ा मुश्किल काम है। इनकी अकीदत जो आजकल जिन्होंने ये धंधे शुरू किए हुए हैं, एक साहब ने रूहानी पीर से मेरे बयानात सुन के बिदक गए। वो रूहानी पीर जो थे ना, उनके टोपी ड्रामे जो आजकल होते हैं, अल्लाह अल्लाह करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए तो अल्लाह का जिक्र कोई नहीं करता। हमारे जो बुजुर्ग हैं, मशाइख हैं, जो हकीकी अहले हक हैं, वो अल्लाह का जिक्र क्यों करवाते हैं? अल्लाह की मोहब्बत पैदा करवाने के लिए। और रूहानी वाले करवाते हैं आपके मसाइल हल करवाने के लिए, ये पढ़ लो तो ये हो जाएगा, ये पढ़ लो तो ये हो जाएगा, बच्ची की शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी रूहानी बाबा से किसी का ताल्लुक था, मेरे बयानात सुन के उसने वो ताल्लुक खत्म कर दिया। तो वो जो रूहानी आमिल था ना, उसने कहा मैं तुझ पर इतने मंत्र पढ़ूंगा कि तेरा नुकसान हो जाएगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर देख तेरे साथ होता क्या है, 24 घंटे के अंदर अंदर होगा जो कुछ होगा। अब ये बेचारा थोड़ा सा घबरा गया। इसका मेरे पास फोन आया कि वो इतने, उनके हाथ में 10 लाख जिन्नात हैं उनके कब्जे में। 10 लाख तो कीड़े मकोड़े नहीं रख सकता आज कोई, चींटियां नहीं पाल सकता, जिन्नात 10 लाख पालेगा, और उसको बोतल में बंद। कमाल की बात, ये जिन ही क्या है जो बोतल में आ जाए मेरे भाई, ये जिन है जो बोतल में आ गया। तो ढक्कन लगा दिया ऊपर से, तो जो है ड्रामेबाज किया, बनियान सूंघ सूंघ के नाप के, पहले नापी थी इतनी बालिश थे, अब नापा तो एक बालिश ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब कुछ किया हुआ है। बार बार कहता हूं, जिनका किसी के बनियान और पजामे से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बनियान सूंघ रहा है ना, लगाया करो खींच के थप्पड़ उसके, मैं उल्लू बना रहा है। लेकिन होता क्या है, जब आप इनकी महफिल में जाते हैं तो आप पे मिसमेरिज्म हो जाता है, आप अकीदत में इनसे मुतासिर होते हैं, तो फिर ये जो आपको दिखाएंगे आपको नजर आएगा। मुतासिर ही ना हो, कुछ भी नहीं होगा। हम कभी बैठे तो हमें तो कुछ नहीं होता। एक आमिल थे 20 साल पहले, हमारे एक शागिर्द को उन्होंने जिन दिखाए, 5-6 जिन, धुआं धुआं नजर आ रहा है, ये जिन है, हा करके दिखा दिया। तो उसने कहा उस्ताद जी आप चलें, आपको भी दिखाएंगे। मैं गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा मुझे तो कोई धुआं नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। उसने कहा देखना इनको रात को आएंगे जिन्नात, मेरे बारे में पेश गोई की।
میں رات خراٹے لے کے سویا ہوں، صبح خراٹے لے کے، اس دن اتنی اچھی نیند آئی اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، نہ رات کو نظر آیا نہ دن کو نظر آیا۔ تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہندو اس کام میں زیادہ ماہر ہیں، یاد رکھو، پادری تو اس سے بھی زیادہ ماہر ہیں۔ پادریوں کے پاس جاؤ، آپ کو ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ ایک پادری، ہم بچپن میں جہاں میں نے بچپن گزارا ہے وہاں ایک پٹھان تھا نابینا۔ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ نابینا کیوں ہو گیا، پیدائشی ہے یا کیا؟ انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ یہ حج کرنے گیا تھا، اس کا پاسپورٹ، ویزا، بٹوا سب گم گیا، اور اس میں بہت پیسے بھی تھے اور ڈاکومنٹ بھی بہت قیمتی اس کے ڈاکومنٹ تھے۔ یہ بہت تلاش کی، نہیں ملا، تو کسی پادری نے اس سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ بٹوا کہاں رکھا ہوا ہے، اپنے عمل کر کے بتاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں وہ مل جائے تو تم نے عیسائی مذہب قبول کر لینا ہے، کیونکہ پھر یہ ہمارے برحق ہونے کی علامت ہوگی۔ تو پادری نے اسے جو جگہ بتائی، بیائی نہیں وہیں رکھا ہوا تھا وہ۔ یہ پٹھان عیسائی ہو گیا۔ جب یہ عیسائی ہوا ہے تو ماں غیرت مند، اس نے اس کو لتاڑا کہ تو نے مذہب چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مذہب چھوڑا ہے لیکن مجھے اس مذہب کے برحق ہونے کی دلیل ملی ہے کہ اس نے جہاں پادری نے بتایا تھا نا بٹوا، وہیں ملا ہے، وہیں رکھا ہوا تھا وہ، بالکل اسی جگہ پہ، حالانکہ یہ تو کسی کو علم تھا ہی نہیں۔ ماں نے اس کو سمجھایا، غیرت مند ماں تھی، باز نہیں آیا، تو جب یہ سونے کے لیے لیٹا اس کی دونوں آنکھوں میں چاقو مار دیے ماں نے کہ جب تو اسلام جیسی نعمت تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا غیرت تھی، غیرت۔ اس پہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ آنکھ میں چاقو مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال ماں نے پٹھان ہونے کا ثبوت تو پیش کر دیا نا۔ آج میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، بھائی قادیانی ہو گیا، کیا کریں؟ نکالو اس کو گھر سے، مرتد کو، خنزیر کو نکالو گھر سے، بائیکاٹ کرو۔ فون آتے ہیں، بھائی نے 3 طلاقیں دی ہیں، بیوی کو رکھا ہوا ہے، کیا کریں؟ نکالو اس کو، زانی شرابی کو، بھابھی کو بھی نکالو گھر سے، بھائی کو بھی نکالو، بولو جاؤ جا کے طوائف خانوں میں، ہیرا منڈی جاؤ، جا کے زنا کرو وہاں پہ، ہمارے گھر کو خراب نہیں کرو۔ جو 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھے اس کو گھر سے دھکے دے کے نکالو، ورنہ تم پہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ مذاق بنائے ہوئے طلاقیں دیتے ہیں، پھر رکھ لیا، فتویٰ لے آئی، ادھر سے لے آؤ، تمہارا خاندان، تمہاری نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ زنا کو کوئی زنا سمجھ کے کرے ٹھیک ہے، وہ قابل معافی ہے، توبہ کر لے گا کسی وقت، لیکن ایک چیز اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں بتا دی کہ نہیں رکھ سکتے، پھر بھی رکھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ مذاق بنایا ہوا تم لوگوں نے قرآن کو۔ اسلام کو، مذہب کو تبدیل مت کرو، خود تبدیل ہو۔ دیکھو لوگ سود کھاتے ہیں، یہاں بھی کچھ لوگ ہیں بینک میں جاب کرتے ہیں، مینیجر ہیں، ہم ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ سود حرام ہے، مگر بد اخلاقی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سود کو یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں جائز ہے، کہتے ہیں غلط ہے۔ بہت سے بے نمازی ہیں، مانتے ہیں کہ بھائی نماز چھوڑنا بری بات ہے، ہم ان سے اخلاق سے ملتے ہیں، ان سے رشتہ داری بھی ختم نہیں کرتے۔ بھائی کچھ مسلمان نیک ہوتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، کچھ بیچارے کوشش کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ محبت سے ان کو چلائے انسان، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ اسلام میں نماز ہے ہی نہیں، پھر وہ دوستی کے قابل ہو سکتا ہے کیا؟ اسے دلائل سے سمجھایا جائے گا، نہیں مانے تعلق ختم۔ کیونکہ ایسے آدمی کو اپنے خاندان میں ٹھکانہ دو گے تو تمہاری نسلیں دہریہ ہو جائیں گی، تمہاری نسل برباد ہو جائے گی۔ لوگ کل طلاق کو مذاق بنا لیں گے، تو قادیانی ہو گیا، مرتد ہو گیا، پھر بھی تعلقات رکھے ہوئے اس سے۔ جائز نہیں ہے کوئی قادیانی ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ کے بھائیوں میں کوئی، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں۔ لڑکی ہے، عیسائیوں میں شادی کر لی بھاگ کے اس نے، یورپ امریکہ سے ایسے بھی واقعات آتے ہیں، ہماری بیٹی نے انگریز سے شادی کر لی، کرسچن ہے، کیا کریں؟ کیا کریں گے؟ بھگاؤ اس کو گھر سے، ختم تعلق بالکل۔ دیکھو غیرت دکھاؤ گے تو تمہارے خاندان کی حفاظت ہوگی، مذہب پہ کمپرومائز مت کرو، بتا رہا ہوں میں، کیونکہ جنگلی بن جاؤ گے، بالکل نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ مذہب ہے جو انسان کو روک کے رکھتا ہے، کچھ خاندانوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ مذہب نہیں ہے تو جا کے دیکھو ان یورپ میں ان لوگوں کا کیا حشر ہوا ہے، ان کے نہ چاچے کا پتہ، نہ مامے کا پتہ، نہ بھائی کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہی ہوگا تمہاری نسلوں میں، اور اس کا پھر وبال تم پر پڑے گا قیامت کے دن۔ تو وہ جو پٹھان تھا نا بیچارہ، وہ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، اس کی آنکھیں اس کی ماں نے پھوڑ دی، تو وہ بتاتے تھے کہ یہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو اس پادری نے بتا دیا نا کہ بٹوا کہاں رکھا ہوا ہے، تو کیا اس سے عیسائی مذہب کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا؟ یہ شعبدے ہوتے ہیں، شعبدے۔ ممکن ہے اسی پادری نے چوری کروایا ہو، سمجھ رہے ہو بات کو؟ عین ممکن ہے اسی کے اپنے اس نے چھوڑے ہوئے ہو اپنے شتونگڑے، اور اس نے چوری کروا کے رکھوایا ہو۔ یہ بڑے بہت ماہر ہوتے ہیں یہ۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میرا ایک
پیسے چوری ہو گئے تھے, میں ایک عامل کو گھر لے کر آیا, اس نے کچھ پڑھائیاں پڑھی اور اس نے بتا دیا کہ چور اس وقت آپ کے گھر کے اندر ہی ہے, اور کہہ رہے واقعتاً گھر کے اندر ہی چور تھا. میں نے کہا اصل میں یہ سالہ جو ہے نا, یہ جو عامل, یہ پڑھائیوں سے نہیں پتہ لگایا, اس کے اس چور سے تعلقات پہلے سے تھے, یہ پہلے سے, یہ خود خاندانی چور ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ خود خاندانی باپ دادے سے چور چلا آ رہا ہے, اس کے چوروں سے بھی تعلقات ہیں. ان دونوں نے پہلے سے مکمکہ کیا ہوا ہے کہ تم چوری کرنا اور میں تمہارا نام بتاؤں گا, تم پکڑے جاؤ گے, تھوڑی بہت دھنائی ہوگی, لیکن جو سمجھ رہے ہیں نا آگے عقیدت میں جب یہ لوگ ہاتھ پاؤں چومیں گے اور نذرانے آئیں گے تو آدھا تیرا آدھا میرا, وہ ریکوری ہو جائے گی. ہائے ہائے کیا سنائیں آپ کو واقعات, ایک اور سنا دوں آپ کو اپنا واقعہ تاکہ آپ لوگوں کا ان عاملوں پر سے یقین ہٹے. اپنا واقعہ, میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا معذرت کے ساتھ, واقعہ اسی قسم کا ہے تو کیا کریں, تو میری والدہ نے بہت کوشش کی کہ میں یہ کام نہ کروں, ہر طرح سے سمجھایا, محبت سے بھی, یہاں تک کہ بددعائیں لینے پر آ گئے. اور مجھے پتا تھا کہ جب کسی چیز کو شریعت نے حلال کیا ہو اور انسان کرنا چاہے تو پھر ماں کی بددعائیں نہیں لگتی. اللہ کا بڑا فضل ہے, والدہ میرے ساتھ ہی ہیں, مجھے خدمت کا موقع مل رہا ہے ان کی الحمدللہ, خوش و خرم ہے. لیکن اس وقت کہ میں نہیں کرنے دوں گی. جب ہر طرح سے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس پہ قابو نہیں پایا جا رہا, یہ پکڑائی میں نہیں آ رہا, تو کسی نے کہا کہ شیر شاہ پہ ایک بزرگ بابا بیٹھتے ہیں, شیر شاہ پہ ایک بزرگ بابا بیٹھتے ہیں, وہ ایسے عملیات کریں گے کہ اس نے جہاں رشتہ بھیجا ہوا ہے اور جہاں بات اس کی ہو گئی ہے, طے ہو گئی تھی بات, وہاں رشتہ ٹوٹ جائے گا. ایسا پکا ڈھکا عمل کریں گے, ایسے وظیفے تعویذ دیں گے کہ جہاں میری بات طے ہو گئی تھی باقاعدہ نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی اور وہ وہاں رشتہ ٹوٹ جائے گا. مرتا کیا نہ کرتا. والدہ نے کہا چلو, ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن جب لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ہر طرح سے نا امید, والدہ نے کہا چلو پھر ٹرائی کرتے ہیں. وہ بابے کے پاس گئی, اس نے کچھ الٹے سیدھے, وہ بابے بیچارے کو کیا پتا. 3-4 دن بعد میرے پاس فون آیا, انگلش میں ایک جوان لڑکا انگلش میں بات کر رہا ہے, جیسے یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بہت تعلیم یافتہ ہوں. مجھ سے اس نے ایسی باتیں کی, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ایسی باتیں کی جو باتیں سن کے انسان رشتہ توڑ دیتا ہے. لوگ جو اتنے بڑے بڑے پجامے شامیانے جیسی قمیضیں پہنیں ان کو وہ تکیانوسی سمجھتے ہیں. غریب لوگ ہو تم ابھی تک کپڑوں میں ہی الجھے ہوئے ہو, ان کے ہاں یہ کپڑے وپڑے بیکار قسم کی باتیں ہیں. یہ تو ہنستے ہیں کہ یار ان کو دیکھو کپڑوں کی بات کرتے ہیں, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. وہ اس پہ یہ شعر سنائیں گے ہمیں. میں خدا کی قسم کسی قوم کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے, آپ کا مستقبل بتا رہا ہوں کہ اسلام کو فالو نہیں کیا تو آپ کا فیوچر یہ ہے. ترقی کے باوجود, اور بغیر ترقی کے کیا ہوگا, انہوں نے تو ترقی کر لی پھر یہ فیوچر ہے, ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے اور فیوچر یہ ہو, ہمارا تو بیڑا غرق. سمجھتے ہو, وہ تو شراب بھی پیتے ہیں تو برانڈیڈ شرابیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں تو کچی پیے گا. ڈاکو بھی کچے کے ہمارے یہاں, جن کی کوئی کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس وقت کہاں سے نکل آئے. ان کے ڈاکو بھی ایک گینگ ہوتے ہیں, پتا ہوتا ہے یہ ان کا سربراہ ہے, اس کو فوکس کرو. اب ہمارے تو پتہ ہی نہیں, گلی محلے میں ہر دوسرے گلی میں کوئی ڈاکو ہے, ہمارا تو حشر ان سے زیادہ خراب ہوگا بھائی صاحب. تو چوتھا جو گھر تھا نا, وہ اس میں ایک صاحب وداؤٹ شرٹ پی بھی تھی, انہوں نے تھوڑا سا دائیں بائیں لہرا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ کائنڈلی, انہوں نے کہا بالکل جا سکتے ہیں گھر میں. تو ایک ان کی کوئی وائف ہوں گی یا دادی ہوں گی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, بیچاری بہت ہی بوڑھی خاتون اور ویسٹرن ڈریس پہن کے بیٹھی ہوئی. دادیوں نانیوں پہ سر پہ چادر کتنی اچھی لگتی, کیا خیال, پراپر ڈریس کتنا اچھا لگتا ہے, ہاتھ میں تسبیح. بولو اگر کسی کی دادی چڈی پہن کے بیٹھی بھی ہو, آپ کو سکون ملے گا. ان کا قصور نہیں ہے بھائی, ان کے پاس تو مذہب نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہے. ہم کیوں اس کو فالو کر رہے ہیں, ہم سے تو حساب ان سے زیادہ ہوگا. میں واللہ اس عورت کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کا انجام مجھ سے اچھا ہو, میرا انجام برا ہو, جو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, میں لٹکا ہوا ہوں, اس کی بخشش ہو جائے, عین ممکن ہے. لیکن میں آپ کو آپ کا بھیانک فیوچر دکھا رہا ہوں کہ اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا تمہارا انجام یہ ہے. پھر ہمیں اپنی دادی یاد آئی, یار ایک ان کی دادی ہیں, ایک ہم لوگ کی دادی. مصلی, وضو, غسل, طہارت, بات بات پہ اللہ کا نام لینا, کوئی پریشانی آئی کوئی بات نہیں. ہماری دادی کو ایک غم پہنچ گیا, ان کے بھتیجے کی ڈیتھ ہو گئی, رو رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اللہ یہ ہمارا اختیار نہیں آنکھوں پہ, یہ تو غیر اختیاری ہے. یعنی اللہ سے صبر مانگا جا رہا ہے, روزے چل رہے ہیں, اس میں تلاوت چل رہی ہے, اور اتنے سارے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد ایک دادی کو محبت عزت کے ساتھ پال رہے ہیں. وہ دادی اچھی ہے, یہ انگریزوں کی دادی اچھی ہے؟ بولو.
اب پتہ نہیں یہ دادی تھی یا وائف تھی، واللہ عالم، یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں، جو بھی ہو. تو ہم جب گھر کے اندر گئے تو گھر ایک کباڑ خانہ بنا، ظاہر ہے نہ کوئی بہو نہ پوتا نہ نواسا، بوڑھا، دونوں کی ایج بھی ہو گئی ہے. اچھا یہ جو صاحب تھے شرٹ اتار کے، یہ جوان تھے، یہ بوڑھے نہیں تھے. تو کوئی عربی تھے، کسی زمانے میں آ گئے تھے، لیبیا کے کوئی عرب تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے اپنے گھر میں اتنا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دنیا میں، انہوں نے پھر بتایا کہ دنیا میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے، تو ہر ملک کی کوئی نہ کوئی یادگار لا کے میں نے گھر میں، وہ اتنی جمع ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی سلیقے سے رکھنے والا. لیکن چونکہ وہ مسلمان فیملی سے ان کا تعلق تھا تو کتا نہیں نظر آیا ہمیں گھر میں. میں نے کافی تلاش کیا، یا تو انتقال ہو گیا ہوگا کتے کا، ہمیں دیکھ کے کتوں کے خلاف بہت بیان کرتا ہے، موو کر گیا ہوگا وہاں سے. کتے بڑے ذہین ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہی بندہ آ رہا ہے جو ہر وقت ہمارے خلاف بولتا ہے. یہ کتنے گھر ہو گئے میرے بھائی؟ 4. تو کر لو پھر، یہی صحیح ہے. تمہارے لیے کیا خیال ہے؟ اگر ہمیں آپ کو ہمارے 4 شادیاں اور اتنے بچوں پہ آپ کو نفرت ہے، فنڈامنٹلسٹ، اس غربت مہنگائی کے دور میں اس قسم کی مفتی صاحب فضول باتیں کرتے ہیں، تو پھر دوسرا نظریہ تمہارے پاس کس کا ہے؟ گوروں کا. اور انہوں نے ترقی کی ہے تو بھی اس تباہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے، ہم تو اس سے 10 گنا زیادہ تباہ و برباد ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے اللہ اپنا خدا کس کو بنا لو؟ اللہ کا. اللہ نے کہا رزق کون دے گا؟ میں دوں. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. میں نے کہا ہم ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ فیملی سسٹم کو توڑنے کی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ دولت 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 دولت، ایک دیکھتے ہیں تو صحت صحت صحت، اتنا زیادہ صحت کو بڑھا چڑھا کے. صحت ہماری ضرورت ہے، شریعت نے اس کو فوکس کیا ہے. لیکن میرے بھائی دوسری طرف یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے، آپ مائیکل جیکسن سے زیادہ صحت کے اسباب اختیار نہیں کر سکتے. مائیکل جیکسن کے پاس جو کھانے کے لیے بادام تھے وہ ہمارے باداموں کی طرح نہیں تھے. اس کو چھیلا بھی جراثیم والے ہاتھوں کے بغیر چھیل کے رکھا جاتا تھا. وہ جو سیب کھاتا تھا میرے بھائی، وہ بڑا جراثیم لیس سیب. جراثیم پر پابندی تھی مائیکل جیکسن پر اٹیک کرنے پر، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. اور ہم ہر وقت انڈیا اسرائیل کی جنگ میں ہو نہ ہو، جراثیم ہر وقت ہمیں ستا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود مائیکل جیکسن کامیابی کے تمام اسباب، جو کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں آپ نے گوروں کی کتابوں میں پڑھی ہیں، مائیکل جیکسن میں وہ 21 علامتیں تھیں. 7 کو 3 سے ضرب دے دیں آپ. کتنی علامتیں تھیں؟ بولو. 21. کامیاب لوگوں کی علامت ہے کہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ جو ٹائم دیتا تھا پہلے پہنچ جاتا تھا. کامیاب لوگوں کی علامت ہے صبح جلدی اٹھتے ہیں. مائیکل جیکسن صبح، بولو، جلدی اٹھتے. کامیاب لوگ رات کو، مجھے نہیں پتا وہ 7 علامتیں کیا ہیں، میں نے نہیں پڑھی، میں تو وہ والی بتاؤں گا نا جو اللہ رسول نے بتائی، وہ بھی مائیکل جیکسن میں پوری تھی. رات کو جلدی سوتا تھا، صبح بولتے کیوں نہیں بھائی جلدی اٹھ. اس کے گردوں پر خراب ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. تیرے گردے میں پتھری آئی نا، انشورنس کمپنی تجھے گردہ پرووائڈ کرے گی، گارنٹی ہے، کیونکہ ڈاکٹر ہر وقت ٹیسٹ کرتے رہتے، کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. جس رات اس کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہے مائیکل جیکسن کی، اس رات سونے سے پہلے بھی تمام ڈاکٹروں، جو بھی اس کے ڈاکٹر تھے نا، انہوں نے اس کی نبض بھی چیک کی، بلڈ پریشر بھی چیک کیا، شوگر بھی چیک کیا، گردے سب اوکے کی رپورٹ. سر جیسے جہاز کو جب اڑایا جاتا ہے نا، تو پہلے جو فضائی کمپنیوں کا انجینئر ہے وہ NOC دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی اب کوئی پرابلم جہاز میں نہیں، پھر جہاز فلائی کرتا ہے. تو مائیکل جیکسن کو ہم اور آپ کی طرح سونے کی اجازت نہیں تھی کہ سینے میں یہاں ہمارے پین ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی ہم گیس کی گولی کھا کے لیٹ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہارٹ کا درد ہو رہا ہوتا ہے. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر ہارٹ کا ہوا تو اٹیک سے پتہ چل جائے گا ہمیں، فی الحال کیا کرو، گیس کی گولی کھاؤ. ہمارے یہاں یہ سیٹ اپ چل رہا ہے، سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ایسا مائیکل جیکسن کے نہیں تھا، وہ اتنے بیوقوف لوگ نہیں تھے. انڈا موڑ پہ تھوڑی رہتا تھا مائیکل جیکسن. مائیکل جیکسن امریکہ میں پیدا ہوا ہے بھائی، ہماری طرح دقیانوس نہیں تھا. تو اس کا ایسے اجازت نہیں تھی جاؤ اور خراٹے لے کے سو. بھائی پہلے ڈاکٹر چیک کریں گے کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے کہ سوتے میں ہی انا للہ ہو جائے آپ کا. ڈاکٹروں نے چیک کر کے رپورٹ پیش کی کہ اوکے کی رپورٹ ہے، اب آپ کو سونے کی اجازت. سویا ہے اور اب تک مجھے نہیں لگا کہ آنکھ کھلی ہے اس کی، جب سے سو ہی رہا ہے. تبھی قرآن نے کہا نا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. خدا کی قسم قرآن کی آیت مائیکل جیکسن پہ ٹھا کر کے لگتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب تم مرتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جب تم سوتے ہو تو بھی اللہ روح کو کھینچ لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ.
پھر سوتے میں اللہ جس کے موت کا ارادہ کر لے اس کی روح کو واپس امریکہ کے ڈاکٹر نہیں لوٹا سکتے. یم سے روک کے بریک لگا دیتا ہے, میں نہیں بھیج رہا, جا جو کرنا ہے کر لے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگوں کی سوتے میں موت ہوتی ہے. قرآن کی سائے سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں سوتے میں نے تمہارا شعور کھینچا, روح نکالی, اب میں سوچتا ہوں کہ واپس بھیجنے کی اب ضرورت نہیں ہے. اسی لیے صبح ابا کو آ کے لوگ اٹھا رہے ہیں, ابا اٹھ جائیں, ابا ہل ہی نہیں رہے ہوتے. پھر ناک پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا. کتنے لوگوں کی ایسے موتیں ہوئی ہیں. تو اللہ نے مائیکل جیکسن کی موت کا جب ارادہ کیا تو مائیکل جیکسن سویا ہے, خراٹے لیے ہوں گے, ڈاکٹروں نے چیک کیا, ہاں بھائی سو گیا ہے, اتنے بجے اس کے اٹھنے کا ٹائم ہے. اللہ میاں نے ارادہ کیا یمسک التی قضا علیہ الموت, جس کی موت کا فیصلہ کر لوں اس کی روح کو روک لوں گا. اللہ کہتے میں روک لی, اب تم اس کو فلولا ان کنتم غیر مدینین, سورہ واقعہ کی آیت دیکھو, ترجعونہا ان کنتم صادقین. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پاورفل ہوں, میں بہت طاقتور ہوں, اللہ کہتے ہیں میں روح نکال رہا ہوں, ذرا روک کے دکھاؤ تو صحیح نا. سارے ڈاکٹر سائنٹسٹ مل کے اس کی روح کو لوٹا کے دکھا دو, پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو, پتہ چل جائے گا تمہاری کیا اوقات ہے. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اور جنگ کس سے کر رہے ہو آپ؟ خدا سے. آپ کہہ رہے ہو میں کلچر کو فالو کروں گا, میں اپنی خواہشات کو فالو کروں گا. بھائی جس نے بنایا, جس کے ہاتھ میں ہو, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, تو فالو کس کو کرنا ہے؟ اسی اللہ کو فالو کرنا ہے. تو میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے, آپ کیا کرتے ہو؟ یہ گھڑی کہاں گئی بھائی, مجھے ٹائم کا کچھ نہیں, یہ بھی بند ہو گئی ہے, 2:20 تو ہو رہے ہیں لیکن ٹائم تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اب ہو کیا رہا ہے, جب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے تو آپ دولت کو مشن بناتے ہو کبھی, پھر آپ ہمیشہ موٹیویشن کے لیے اپنے سے زیادہ دولت مندوں کو دیکھتے ہو, جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے, اپنے سے کم لوگوں کو دیکھتے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی ڈپریشن ختم. آپ کہو گے اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے, دیکھو فلاں تو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, میں کم از کم کرائے کے گھر پہ تو سو رہا ہوں نا. تو اللہ نے مجھے, میں کچھ دن پہلے جا رہا تھا صدر کی طرف, رات کے وقت 12:30 بجے جانا تھا میرا, تو فٹ پاتھ پہ میں نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے دوست احباب سے کہا ان کی بھی زندگی ہے, کیسے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. اللہ نے ہمیں عیاشیوں میں رکھا ہے, بہت عیاشیاں دی ہیں. اگر میں بھیڑیا ٹاؤن چلا جاتا اور کہتا یار ہم انڈا بوڑے پہ پڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھو یار, تو کیا ہوتا؟ بھائی تم نے جانا ہے جاؤ بحریہ ٹاؤن, منع کسی نے نہیں کیا, لیکن جو اسٹینڈرڈ آپ کا ابھی ہے اس سے دیکھو ہمیشہ نیچے کی طرف, سکون ملے گا, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق ملے گی. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھو, ڈپریشن کی بیماری کوئی جانتا بھی نہیں تھا پہلے کیا ہوتی ہے, حالانکہ یہ وسائل نہیں تھے. اب وسائل آنے سے اسٹریس اور ڈپریشن کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ ہم نے سانپ پال لیا اور سانپ کا منتر ہم نے سیکھا نہیں ہے کہ اس کے ڈنگ سے کیسے بچا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگوں نے دولت تو رکھ لی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے دولت سانپ بن کے نا دولت مندوں کو ڈستی ہے, تو پہلے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے اس سانپ کا منتر سیکھتے کہ یہ دولت تمہیں فائدہ پہنچائے, تمہیں ڈس نہ لے. تو یہ اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کے آتا ہے, اسلام سے سیکھ کے آتی ہیں چیزیں, اور اسلام کو آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تو یہ دولت ڈسے گی, کاٹے گی. دولت مندوں کی لڑائیاں دیکھو باپ کے مرنے کے بعد زندگی میں ہی پھڈے شروع ہوتے ہیں. خطرہ ہو جاتا ہے یار ابا اتنا کچھ ہے ابا کے پاس, تو یہ مجھے کتنا ملے گا, اس میں سے مجھے کتنا ملے گا. ایسے بچوں کو پتا ہے میں ابا کو کیا کہتا ہوں, زندگی میں کہیں اور ٹرسٹ میں دے دے بھائی, ایسی نالائق اولاد کو دو ہی نہیں جو زندگی میں تمہاری جائیدادوں پہ نظر لگا کے. زندگی میں انسان چاہتا ہے میرا باپ زندہ رہے, سب کچھ کس کا ہے؟ اسی کا ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, سب اسی کا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو موٹیویشن اتنی ملی ہے کہ دولت پیسہ پیسہ پیسہ, تو پھر آپ تو غیر اخلاقی طریقے اختیار کرو گے پیسہ کمانے. ابا کی جائیدادوں پہ بھی نظریں ہوں گی, ابا کی بٹموں پہ بھی نظر ہوگی, بیگم کی نظر بھی میاں کی جائیدادوں پہ ہوگی. ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں مارکیٹ میں, سن کے بے ہوش ہونے کا دل کرتا ہے. جن پہ گزر رہی ہے ان پہ کیا حالات ہوں گے. میں تو کہتا ہوں تم ایک ڈپریشن کی گولی کھا رہے ہو ان حالات میں, تو یار تم تو پورا کنستر کھانا چاہیے تمہیں. خدا کی قسم میرے بھائی اپنے گھروں میں مذہب لے کر آؤ, اسلام لے کر آؤ. بڑے بڑے پھڈوں سے جان چھوڑ جائے گی, چھوٹے موٹے آلو پیاز ٹماٹر پہ جھگڑے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہر گھر میں محبت جہاں ہوگی تھوڑے بہت بدتمیزیاں ہوں گی. مجھے بہت سے میاں بیوی آ کے بتاتے ہیں ایکچولی ہمارے اندر اتنی محبت ہے, ہمارے کو بھی پھڈا ہی نہیں ہوا, 20 سال سے لے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو یہ پھینک رہا ہے, بہت لمبی پھینکی ہے, یا یہ کہ دونوں پاگل ہیں. دونوں کیا ہیں؟ پاگل. دماغ ہی نہیں ہے تو لڑنے کے لیے بھی تو کچھ دماغ چاہیے نا. یا پھر یہ کہ ویجیٹیرین ہے, ٹماٹر ہی پہ ساری زندگی گزار دی. تو آپ میڈیا پہ جاتے ہو دولت 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 دولت,
शोहरत 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 शोहरत, सेहत 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 सेहत, बड़ा घर प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, खूबसूरती, ये भी खवातीन का एक मसला है, मर्दों में भी है ये लेकिन खवातीन में ज्यादा है। तो उससे क्या होगा मेरे भाई, जब आपने इन चीजों को खुदा बना लिया तो इससे आपकी स्ट्रेस कम होने के बजाय बढ़ेगी, क्योंकि इनमें कोई चीज पायदार नहीं है। अव्वल तो ये यकीन नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो शायर ने शेर कहा है ना, कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे वो क्या है, जिसपे गुरूर कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे गुरूर तुझको आज है, या गुरूर आज तुझको है, कुछ मुझे शेर पूरा याद नहीं आ रहा। नदीम शाद एक इंडिया के बड़े शायर हैं, नौजवान लड़का, बड़ी खानदानी किस्म की शायरी करता। कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे तुझको गुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। आपका दिमाग कहीं और जा रहा था तो मैंने आगे बता दिया, खुशी है। कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे तुझको गुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। शायर कह रहा है जो खुशी जिस पे तू आज इतरा रहा है ना, आप लोग पता नहीं क्या समझ रहे। शायर कह रहा है कि जिस खुशी पे आज तू इतरा रहा है ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मैं बहरिया टाउन में मेरे इतने बंगले, तो शायर कह रहा है कि जिस खुशी पे आज तू इतरा रहा है ना, कल मैं भी इस पे इतरा रहा था, तो आज इस खुशी ने मुझे छोड़ दिया, भरोसा नहीं है तुझे भी टाटा करके। इसलिए शायर ने कहा कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे तुझको सुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। एक लतीफा भी याद आ रहा है, वो जो मैं पजामे वाला लतीफा सुनाता हूँ ना, ये लतीफा उल्टा हो रहा है यहाँ पे। एक आदमी की शादी हुई ना, तो उसने 4 दुल्हनों के पजामे, दुल्हनों के साड़ियां लटकाई हुई थी। तो उसकी दुल्हन ने पूछा ये क्या है, उसने कहा ये पहली बीवी की साड़ी है, उल्टी सीधी बातें बहुत करती थी, मैंने कत्ल कर दिया, तो यादगार में उसकी मैंने साड़ी लटका दी। ये रोब में लेने के लिए ना, इस 5वीं बीवी को रोब में लेने के लिए, थोड़ा रोब रहेगा इसके ऊपर, काबू में रहेगी। भाई 4 औरतें मार दी हैं तो मैं किस खेत की। फिर उसने दुल्हन ने पूछा ये दूसरी साड़ी, कहा कि फिर मैंने दूसरी शादी की, वो भी बहुत बोलती थी, मैंने उसको भी जान समझा, और यादगार में उसकी साड़ी मैंने यहाँ लटका ली। ऐसे तीसरी बीवी भी ऐसे ही, चौथी भी ऐसे। मतलब ये था कि अब तेरी भी साड़ी यहाँ लटकेगी। बीबी होशियार थी, उसने बोला अब ये दिमाग से निकाल दे कि किसी की साड़ी, अब तेरा पजामा आएगा। क्या आएगा? तेरा पजामा। तो देखो इस्लाम ने इसका क्या हल बताया है। इस्लाम ने जो हल बताया है ना कि आप दौलत को खुदा बना रहे हो, इस्लाम कह रहे हैं भाई जो असबाब है इख्तियार करो, और तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह। अल्लाह पे छोड़ दो कि वो तुम्हें गरीब रखना चाहता है या अमीर रखना चाहता है, वो तुम्हें खुश रखना चाहता है या तुम्हें परेशान रखना चाहता है, वो तुम्हें सेहत देना चाहता है या तुम्हें बीमारियों में रखना चाहता है, वो तुम्हें शोहरत देना चाहता है या गुमनाम जिंदगी देना चाहता है। ये सब किस पे छोड़ दो? हम गुलाम है भाई, हमारा हदफ अल्लाह को राजी करना है। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारियों में खुश थे, बीमारी दूर करने की कोशिश कर रहे थे, बेसब्री नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा बचपन में गुम गया, उसी पे सब्र किया उन्होंने और उसी में कामयाब हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, खानदान पूरा छूट गया, उसी पे सब्र किया, उसी पे अल्लाह ने उनको कामयाब किया। तो भाई तकदीर पे राजी हो जाओ, जितना अल्लाह ने दिया है मेरे लिए बहुत है, और देखना अपने से कम वाले को है। आप अगर कोई बीमारी है तो उन लोगों को देखो जो इससे भी ज्यादा बीमार हैं, कोई परेशानी है तो उन लोगों को देखो जो इससे भी ज्यादा परेशान है, घर किराए का है, गंदे नाले पर है, सही सूटेबल जगह घर नहीं मिल रहा, उनको देखो जो गंदे नाले पे फट्टा लगा के सोते हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। कारोबार आपका तबाह हो गया, उनको देखो जो टमाटर बेच रहे हैं, वो उसी पे खुश हैं। तो ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। खुश रहना सीखो। खुश इंसान वही रह सकता है जो अपने आप को किसके हवाले कर दे? अल्लाह के हवाले। उसमें सेहत भी इतदाल से होगी। आज सेहत के चक्कर में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सेहत भी भाई इतदाल से बनानी है, बाकी अल्लाह से कौन लड़ सकता है यार। हमारे एक उस्ताद थे, उनकी सिक्योरिटी का इतना जबरदस्त इंतजाम, फिर भी शहीद हो गए। किसी ने कहा क्या फायदा? उन्होंने कहा, हमारे बड़े उस्ताद ने कहा कि भाई हम अल्लाह से लड़ नहीं सकते, हमारे बस में जो था हमने किया, अगर वो ना करते फिर मौत होती तो हम शर्मिंदा रहते सारी जिंदगी। हमने जो करना था कर लिया, बाकी मौत देने वाला कौन है? अल्लाह है, उससे कौन लड़ सकता है? यकीन ना आए तो अंग्रेजों को भी जाके देख लो, कामयाबी के सारे असबाब इख्तियार कर लिए, फिर भी उनके यहाँ भी हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा वाला आदमी, एक कैंसर के स्पेशलिस्ट आए थे, मैंने कहा गोरों का कैंसर क्यों होता है? उन्होंने कहा बगैर वजह के हो जाता है, सब कुछ सेट चल रहा होता है, पता चला जी गले का कैंसर निकला, लंग्स का कैंसर निकला। हालांकि वहां हवा इतनी साफ है, हमको हो, हम सारा दिन डीजल के धुएं सूंघ रहे होते हैं बैठ के, उनको भी होता है। सब कुछ सब जगह होता है मेरे भाई, समझ रहे हो? ये कहना टेंशन फ्री जिंदगी, ये दिमाग से निकाल।
اللہ سے مانگا کرو ٹینشن فری زندگی, لیکن تقدیر پہ صبر کرنا سیکھو. میں نے اللہ کو خوش کرنا اپنا ہدف بنانا ہے, اور پھر جو میرے ساتھ ہوگا میں اس پہ راضی ہوں. اللہ مجھے صحت دینا چاہے صحت قبول, بیمار کرنا چاہے مجھے بیماری میں کوئی ناجائز کام کی طرف نہیں میں جاؤں گا. اور دل لگانا چھوڑ دو دنیا سے. سمجھتے ہو مسافر خانہ اتنا سوچا کرو نا کہ جب بھی کوئی آپ سے بات کرے نا, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, آپ لو ضرور, لیکن ایک دفعہ یہ جملہ منہ سے ضرور بول دیا کرو, یار کیا 8-10 سال 15-20 سال شاید زندگی کے رہ گئے ہیں, جانا کہاں ہے, قبر میں جانا. تو وہاں کے پلاٹ دیکھ لے کوئی قبرستان قریب میں ہے کہ نہیں ہے. وہ تو دماغ میں لاتے ہی نہیں ہے یار. میں بستر پہ سوتا ہوں, مجھے گدے پہ سونے کی عادت نہیں ہے, میں پھٹے پہ سوتا ہوں. جب بھی پھٹے پہ لیٹتا ہوں نا, میں میرے بستر آپ اگر دیکھو گے نا گھر میں نے پھٹا بنوایا ہوا ہے. مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی, دورے ہوتے ہیں, آڑا ترچھا ہو رہا ہوتا ہے آدمی, اس میں سخت بستر, اس پہ ایک روئی کا ہلکا سا گدا ڈالتا ہوں. تو جب میں اس پہ لیٹتا ہوں تو فوراً سوچتا ہوں بیٹا آج لیٹ رہا ہے نا, بہت جلد پھٹے پہ تو لیٹنے والا ہے. بحریہ ٹاؤن سے پہلے یہ تھوڑا سا پھٹے کا استحضار بولو کر لیا. اپنے باپ کو ہم نے پھٹے پہ لٹایا, اپنی ماں کو ہم نے پھٹے پہ لٹایا. اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہماری زندگی سے کبھی نکلیں گے, جن کا ہماری زندگی میں انوالومنٹ بہت زیادہ تھی یار, جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پھٹے پہ لٹا دیا تو بھائی صاحب آپ بھی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو. اور پھٹا پھر بھی غنیمت ہے, جو گڑا کھود کے اندر گھساتے ہیں نا اور موٹی موٹی سلے رکھتے ہیں, اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہتی. یہ گورا نہیں بتائے گا, یہ کون بتائے گا بھائی؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ کہتا ہے موت دے دے کے یحیی و یمیت. جہاں قرآن زندگی کا ذکر کرتا ہے وہی موت کا ذکر کرتا ہے. زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے, زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. مارنے کے لیے تو پیدا کیا ہے. بالکل اسی طرح بعض دفعہ مردے کو برزخ میں اتنا شدید عذاب ہوتا ہے کہ اس عذاب کے آثار, ہوتا تو وہ برزخ میں ہے, ہوتا تو وہ اس عالم میں ہے, مگر اس کے آثار اس کی باڈی اور جسم پہ ظاہر ہو جاتے ہیں. تواتر سے واقعات ہیں قبر کے عذاب کو, بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بہت سے لوگوں نے. یہ وہ اتنے سخت آثار. اسی طرح بعض دفعہ مردہ اتنے سکون میں اور اتنی نعمتوں میں ہوتا ہے کہ اس کی نعمت کے آثار اللہ اس کی باڈی پہ ظاہر کر دیتے ہیں. میں نے خود شہید کے خون کی خوشبو الحمدللہ اپنی ناک سے سونگھی ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جنت میں جو جب شہید جائے گا تو اس کے خون میں مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی. وہ جو اللہ کی راہ میں خون نکلا تھا نا, اس میں مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی. اتنی زبردست خوشبو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس خوشبو کے آثار اس دنیا میں پیدا فرما دیتے ہیں. ہمارے کئی بزرگوں کی کرامات ہیں, انتقال کے بعد ان کے جسم سے خوشبو آئی ہے. حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ماضی میں ان کا انتقال ہوا. وہ جہاں بیٹھے تھے, جہاں لیٹتے تھے, وہاں سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو, قبر سے بھی آ رہی ہے, ان کے جسم سے بھی خوشبو. تو اللہ بتا دیتے ہیں کہ روح کا اس جسم سے تعلق 100% ختم نہیں ہوا ہے. اسی طرح سے یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اسی طرح سے حیات ہیں, یہی والی حیات, برزخی حیات, کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا عالم بالا سے بھی تعلق ہے, علیین سے بھی ہے, مگر اپنے جسد اطہر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا تعلق موجود ہے. اسی تعلق کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام کا جواب دیتے ہیں. بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں اتنے لوگ قبر, لیکن یہ اس کا جواب تو قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں. یہاں سے صلاۃ والسلام پڑھیں گے. صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں, بلکہ فرمایا فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. صحیح حدیث. نبی نے جہاں یہ فرمایا میں جواب دیتا ہوں, وہاں ہم نبی کے جواب کے قائل ہیں. آپ نے فرمایا جو میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے میں خود جواب دیتا ہوں, ہم اس کے قائل ہیں. اور آپ نے فرمایا جو دور سے سلام پڑھتا ہے اس کے فرشتے اس کے سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں, تو ہم اسی کے قائل ہیں. ہمیں جیسا اللہ کے نبی نے بتایا ہم اس عقیدے کے قائل ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے لوگ ایک وقت میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو سب کے سلام کا نبی کیسے جواب دیتے ہیں؟ یہاں پھر وہی بات ہے, علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بات لکھی ہے کہ یہ چیزیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ برزخ سے. جب ہم مریں گے, برزخی زندگی میں جائیں گے تو ہماری سمجھ میں یہ چیزیں آ جائیں گی. ہم نے وہ زندگی نہ دیکھی ہے نہ چکھی ہے, ہم اس کے حقیقت میں ادراک نہیں کر سکتے. وہ ایک الگ جہاں ہے, وہ ایک الگ عالم ہے, وہ وہی دیکھ سکتا ہے جو اس جہاں میں پہنچا ہوا ہو. تو اس لیے بھائی صحابہ کرام کا بھی عقیدہ اجماعی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے, القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے.
اس لیے اپنی قبر کی اندھیری کو روشنی بنانے کی فکر کیا کرو، اور یہ اشکالات نہ کیا کرو کیڑے کھا جائیں گے، عذاب کیسے ہوگا، ثواب کیسے ہوگا، مردہ تو بچتا نہیں ہے۔ جس رب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں عذاب دوں گا یا ثواب دوں گا، وہ رب دنیا کے ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کائنات کو بنایا اسی لیے اپنی قدرت دکھانے کے لیے، تمہیں پتہ چل جائے کہ جو اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ اپنی آنکھوں سے دکھا بھی دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو نظر آتا ہے